अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेकिन समुद्र इन्हीं कदरों से मिलकर ही बनता है। जब सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो सारे लोगों की, जिस तरह समुद्र इन्हीं पानी के कतरों से बनता है, इसी तरह सारे लोगों की कोशिशें जब एक हो जाए तो ये तरक्की की तरफ मुल्क गामजन हो सकता है। और जब ये सब कतरे मिल जाते हैं, जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो एक वसी समुंदर यानी बन जाता है जिसकी वसअत का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यानी जिस तरह मैंने पहले यानी इससे पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने जो शेर कहा कि पेरोनाई की तस्बीह में बिखरे दानों को, पेरोनाई की तस्बीह में बिखरे दानों को जो मुश्किल है तो इस मुश्किल को आसान करके छोड़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की जिंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 6 की तशरीह की तरफ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप स्टूडेंट्स इस शेर की तशरीह से इस्तिफादा ज़रूर करेंगे। तो लिए चलता हूँ आप लोगों को यानी शेर नंबर 6 की तशरीह की तरफ। ये मैंने अशआर लिखे हुए हैं और ये इंशाल्लाह ये अशआर और के साथ साथ मैं बताता जाऊँगा ताकि आप स्टूडेंट्स इससे सही तरीके से इस्तिफादा कर सके और शेरी मिसाल भी या शेर मिसालें भी दे सके। बहरहाल आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 6 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 6 क्या है? यह है कि यूं ही कतरा कतरा हो जाता है बहरे बेकारां, यूं ही कतरा कतरा हो जाता है बहरे बहरे बेकारां, गम नसीबों को शरीके अंजुमन करते रहो। यूं ही के माने क्या है? यानी इस तरह बहर कतरा कतरा तो जानते हैं हो जाता है बहर बेकरा। बहर के मानी समंदर, ये लफ्ज असल में समंदर है, समंदर नहीं। समंदर के मानी एक फर्जी जानवर या ख्याली परिंदा जो मतलब इन समंदर में पैदा होता है। फिर मैं बयान सुन रहा था मुफ्ती इदरीस साहिब की, तो वो मुफ्ती इदरीस साहिब जो थे वो बयान कर रहे थे, रोज बयान में वो फरमा रहे थे, कह रहे थे कि ये जो समुंदर है जो पानी का जिसको बड़ा हिस्सा कहते हैं, तो इस समुंदर के नीचे एक और समुंदर है, उस समुंदर का जो पानी है वो गर्म होता है। बहरहाल तो उस समुंदर में जो फर्जी जानवर है या इसी तरह उस फर्जी जानवर या परिंदे को कहते हैं, और अगर वो उस जगह से निकल जाए तो मर जाता है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये जो समुंदर है पानी के एक बहुत बड़ा हिस्से को या पानी के एक बहुत बड़े हिस्से को, तो ये असल में हिंदी जबान का लफ्ज़ है और ये मुज़क्कर है, और वो जो समंदर है तो वो असल में फारसी जबान का लफ्ज़ और मुअन्नस है। बहरहाल लुत्फ़ी क्या है, ये तो इसकी तशरीह हो गई थी इससे पहले। तो इस शेर में जो अल्फाज के मानी थे, मतलब ये नहीं बेकरा का मतलब बहर के मानी समुंदर, बेकरा का मतलब ये नहीं बहुत वसी व करा, या बेकरा का मतलब ये भी है कि जिसका कोई किनारा ना हो। बेकरा का मतलब ये भी है, या वसी व अरीज, वसी व अरीज मतलब जो फैला हुआ हो। बहर बेकरा, और बहर का मतलब तो मैंने बता दिया, ये बहर बेकरा वो समुंदर जिसका कोई साहिल ना हो, जिसका कोई किनारा ना हो, जिसका कोई बीच ना हो। आगे कहते हैं गम नसीबों को, गम का मतलब यानी दुख परेशानी, नसीब यानी जिसकी किस्मत में गम ही लिखा हो, दुखी दिल। फिर यानी गम नसीबों को शरीक अंजुमन करते रहो, यानी दुखी दिल वालों की बात हो रही है। या शरीक का मतलब यानी शामिल, अंजुमन के मानी महफिल या मजमा। अच्छा, इस शेर की जो तशरीह है वो कुछ यूँ है कि शायर इस शेर में एहसान दानिश कहना ये चाह रहे कि हम लगातार मुसलसल थोड़ी कोशिश करते हैं तो एक दिन ये कामयाबी की सूरत में, कामयाबी की शक्ल में रंग ले आती है। जैसा कि कतरा कतरा एक समुंदर बना देता है, या कतरा कतरा एक दरिया बन जाता है। हमारी छोटी छोटी जिदोजहद, हमारी छोटी छोटी कोशिशें एक दिन हमारे वतन का नाम रोशन करेंगी। अगर हम हर लम्हा मुल्क के लिए काम करते रहे तो इसका इनाम हमें मुल्क की कामयाबी की शक्ल में मिल सकता है। इस तरह यानी एक जो लोहार है या इसी तरह एक किसान है, अगर किसान खेत में काम करता रहे तो खेत में काम करते करते किसान को यानी फसल की शक्ल में मतलब यानी बहुत पैसे आ जाते हैं, वो गल्ला बेच देते हैं।
تو اسی طرح یعنی اگر ہم لوگ محنت کریں گے، ہم کوشش کرتے رہیں، تو پھر اس کا انعام ہمیں ملک کی کامیابی کی صورت میں مل سکتا ہے۔ جس طرح کسان کام کرتے ہیں کھیت میں تو ان کو فصل مل جاتی ہے، فصل کو پھر فروخت کرتے ہیں، منڈی لے جاتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، بیچ ڈالتے ہیں اور ان کو پیسے مل سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اس کے لیے کام کرتے رہے تو ہمیں ملک کی کامیابی کی یعنی کامیابی مل سکتی ہے۔ کوئی بھی کامیابی حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا، مطلب دنیا میں کوئی بھی کامیابی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ آسان ہو، دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آسان ہو۔ لہٰذا یعنی شاعر کہتے ہیں کہ اس طرح، اس کے حوالے سے ایک شاعر کہتے ہیں کہ بھور سے لڑو تم لہروں سے الجھو، بھور سے لڑو تم لہروں سے الجھو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ یعنی رضا ہمدانی اس کا شاعر ہے، بھور سے لڑو تم لہروں سے الجھو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ یا اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا ایک شعر ہے کہ اسی طرح یہاں پہ ایک اور شعر ہے کہ جو طوفانوں میں پھلتے جا رہے ہیں، جو طوفانوں میں پلتے جا رہے ہیں، وہی دنیا بدلتے جا رہے ہیں۔ اور ایک شعر اور کہتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ بہرحال یعنی شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کامیابی حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل ہو جاتی ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر رنج اور عالم مصیبتیں ملک کے لوگ بانٹ لے، تقسیم کر لے تو یہ مشکلیں آسان ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک مشکل ایک بندے پہ آ جاتی ہے، مثلا ایک گھر میں 5 بھائی ہیں کہ اگر ایک بندہ ہے اس پہ مشکل آ جاتی ہے، یا وہ 5 بھائی الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں، تو اگر وہ ایک مشکل ہے اور وہ مشکل ان کے ساتھ بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ متحد ہو جاتے ہیں، تو اس مشکل کو 5 بھائیوں میں تقسیم کر کر کے وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یعنی مشکلیں بانٹنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ شاعر نے اصل میں اخوت، بھائی چارہ اور رواداری کا درس دیا ہے۔ ہمیں ملک کے ہر شخص سے ہمدردی کے جذبے سے پیش آنا چاہیے، تاکہ تمام مل کر غم بانٹ کر یعنی تاکہ تمام غم مل بانٹ کر ختم کیے جا سکے۔ جیسا ایک شاعر کہتے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہے، ہم ایک ہیں۔ بہرحال یعنی سارے لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں تو ان کی کوششیں رنگ لا سکتی ہیں۔ جس طرح ایک شاعر یعنی شاعرہ کہتی ہیں کہ میں آندھیوں کے پاس تلاشی صبا میں ہوں، میں آندھیوں کے پاس تلاشی صبا میں ہوں، تم مجھ سے پوچھتے ہو میرا حوصلہ ہے کیا۔ یا اسی طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ وقت کی گردشوں کا غم نہ کرو، وقت کی گردشوں کا غم نہ کرو، حوصلے مشکلوں میں پلتے ہیں۔ یہ محفوظ رحمان عادل کا شعر ہے۔ بہرحال یعنی اگر لوگ محنت کرتے جاتے ہیں، ان کے دلوں میں حوصلہ ہو، ان کے دلوں میں جوش ہو، تو ظاہری بات ہے کہ کامیابی ان کی مقدر بنتی ہے۔ تو شاعر مطلب یعنی اس شعر میں مزید کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح قطرہ قطرہ مل کر ایک وسیع سمندر بن جاتا ہے، بالکل اسی طرح جب سب مل کر کام کریں گے تو وطن ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اور خاص طور پر جب رنجیدہ، غمزدہ یا غمزدوں کو بھی شامل کریں گے، ان کے غموں کو بانٹیں گے، تو مل کر یہ لوگ بھی بہرے بے قرار کی مانند ہو جائیں گے۔ میرے ایک دوست ہیں، میں ان کے ساتھ کبھی کبھار ڈسکس کرتا تھا کہ جب ہم کسی چوک سے گزر جاتے تھے تو چوک میں بہت سارے مزدور بیٹھے ہوتے تھے، تو ایک دفعہ میں نے ان کو بتایا کہ اگر یہ یعنی جو ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک میں فیکٹریز بنائی جائیں
بہت بڑے بڑے کارخانے بنائے جائیں اور ان کارخانوں میں ان مزدوروں کو لگایا جائے، تو ظاہر ہے کہ ان مزدوروں کو اگر یہ تقریباً 20,000 یا 25,000، اگر 20,000 تنخواہ بھی دینا شروع کر لیں تو ان مزدوروں کا بہت اچھا گزر ہوگا، ان کی زندگی بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ایسے سوچنے والے جب سوچیں گے، ایسے لوگ ہوں گے کہ جب وہ سوچیں کہ یہ جو ہمارا مزدور طبقہ ہے صرف مطلب یہ بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، تو ایک تو کام یہ ہوگا کہ ان مزدوروں کو اگر فیکٹریوں میں مطلب تنخواہیں ملنا شروع ہو جائیں گی تو ظاہر ہے کہ یہ سارا ملک ترقی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے حوالے سے سوچنا چاہیے، تو تب یہ جا کر یہ ملک صحیح طریقے کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر سارے لوگ مطلب اکٹھے ہو جائیں، یا اسی طرح کہنا یہی چاہ رہے ہیں، اور اصل میں شاعر احسان دانش مزدور طبقے کے حوالے سے ان کی شاعری بھی ہے کہ وہ مزدور طبقے سے بہت زیادہ مطلب متاثر تھے، کیونکہ خود انہوں نے مزدوری کی ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے شعر کہنا ہمیں یہی چاہ رہے ہیں کہ جب یہ سب قطرے، جب سارے لوگ، لیکن سمندر انہی قطروں سے مل کر ہی بنتا ہے، جب سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو سارے لوگوں کی، جس طرح سمندر پانی کے قطروں سے بنتا ہے، اسی طرح سارے لوگوں کی کوششیں جب ایک ہو جائے تو یہ ترقی کی طرف ملک گامزن ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ سب قطرے مل جاتے ہیں، جب سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک وسیع سمندر بن جاتا ہے، جس کی اس وقت کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جس طرح میں نے پہلے اس سے پہلی جو ویڈیو تھی اس میں نے جو شعر کہا کہ پیرون آئی کی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، پیرون آئی کی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا۔ لہذا شاعر بھی یہی ہمیں کہتے ہیں، کبھی شاعر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے۔ ہار ہو جاتی ہے واحد ہے جب مان لیا جاتا ہے، مطلب ہار تب ملتی ہے، تب ہار انسان ہارتا ہے کہ جب وہ مانتے ہیں کہ مطلب مجھے ہار ملا، میں ہار گیا ہوں۔ جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے، اور جیت انسان کو تب ملتی ہے، پتہ سے انسان تب ہم کنار ہوتا ہے، پتہ تب انسان کو ملتی ہے جب وہ ارادہ کر دیتے ہیں۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، میں نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے، میں نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ اور یہ شعر امیر قزلباشی کا شعر ہے۔ بہرحال زندگی کی انہی تلہیوں کو، زندگی کی انہی حقیقتوں کو سامنے اگر ہم رکھ لیں، اور شاعر اس حوالے سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے نوجوان، تو بھی سب مل کر وطن کی بہتری اور اصلاح کے لیے کام کرو۔ اپنے دل میں بوجھ نہ رکھو جس میں کوئی خاص نہ ہو، مطلب صرف اگر آپ اپنے لیے محنت کر رہے ہیں، اپنے حوالے سے سوچ رہے ہیں، اور باقی لوگ اگر وہ غربت میں پس رہے ہیں، تو لہٰذا امیر ہو چاہے غریب، غم زدہ ہو یا خوش، کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی مذہب ہو، لیکن سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، سب مل کر وطن کی بہتری کے لیے کام کرو۔ جب سب افراد مل جائیں گے تو وہ مل کر بحر بے قرار بن جائیں گے۔ بحر بے قرار کے معنی میں نے بتا دیے، بحر کے معنی سمندر بے قرار جس کا کوئی ساحل نہ ہو، مطلب تم اس ساحل کی طرح بن جائیں گے کہ جس کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ کنارہ کا مطلب تمہیں وہ کامیابی مل جائے گی کہ تمہاری کامیابی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا شاعر یہی ہمیں کہنا چاہ رہے ہیں، شاعر ہمیں یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں مرزا عظیم بیگ عظیم کہ شیزور ہے اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق، شیزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنے کے بل چلے۔ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر حوصلہ ہے، آپ کے اندر جوش ہے، اسی طرح ایک شاعر اور کہتے ہیں کہ میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں صحیح، میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں صحیح، ہو کہیں بھی آگ
لیکن آگ جلنی چاہیے۔ بہرحال یعنی شاید یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک شعر اور ہے کہ سفر کٹھن ہی سہی جان سے گزرنا کیا، سفر کٹھن ہی سہی جان سے گزرنا کیا، جو چل پڑے ہیں تو جو چل پڑے ہیں تو اب راہ میں ٹھہرنا کیا۔ یعنی دنیا میں بھی ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ جب وہ الگ الگ تھے تو دشمن ان پر غالب آ گیا، لیکن جب وہ اکٹھے ہو گئے، متحد ہو گئے، تو دشمنوں پر لرزہ طاری کر دیا، دشمن پر قہر بن کر ٹوٹ گئے۔ زیادہ دور کیوں ہو جائے؟ قیام پاکستان میں جس طرح مسلمان نے یعنی زیادہ دوری کی طرف ہمیں نہیں سوچنا چاہیے۔ جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا تو اس وقت سارے لوگ جو تھے اکٹھے ہو کر انہوں نے یعنی ساری دنیا کو دکھا دیا، اور یہ پاکستان ایک ایسے نقشے پہ ابھرا، ایک ایسے نقشے پہ نمودار ہوا، بن گیا۔ اسی طرح دشمن نے جب بھی پاکستان کی طرف میل آنکھ سے دیکھا تو وطن کے لوگ مل کر متحد ہو گئے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے، اور نتیجہ ہمارے سامنے۔ ان ہر حقیقتوں کو جب ہم سامنے رکھیں گے، ان پہ سوچیں گے، تو اپنے وطن کو دوبارہ اسی اتحاد اور اتفاق کا درس شاید دے رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب اتفاق اور اتحاد کو اپنی صفوں میں لے کر اٹھیں گے تو دنیا کو یقینی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ فیض احمد فیض، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا اسی طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ وقت کی گردشوں کا غم نہ کرو، وقت کی گردشوں کا غم نہ کرو، حوصلے مشکلوں میں پلتے ہیں۔ لہذا یعنی شاعر اس شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہ رہے کہ اگر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہمیں کامیابی تو ضرور ملے گی۔ اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ جس قوم کے نوجوانوں میں یہ جوش موجود ہوتا ہے تو دنیا کی تو کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ ایسے نوجوان نہ تو باطل قوتوں سے ڈرتے ہیں، نہ خوف کھاتے ہیں، نہ خوفزدہ ہوتے ہیں، اور نہ ایسے نوجوان یا ایسے جوان وہ صحرا کو سامنے لا سکتے ہیں، نہ پہاڑوں کو دل میں لاتے ہیں، نہ پہاڑوں کی اونچائی سے ڈرتے ہیں، نہ سمندر کی گہرائی سے ڈرتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے اندر جذبہ ہو تو اس جذبے کے سامنے جب وہ کسی جگہ پہ ٹوٹ پڑیں گے، کسی جگہ پہ حملہ آور ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ان کے اندر جوشیلی طاقت ہوتی ہے تو وہ آگے بڑھتی جائیں گے۔ لیکن ضرورت صرف اس بات کی ہے، اس امر کی ہے کہ صفوں میں اتحاد اور اتفاق کو پیدا کیا جائے۔ جب اتفاق ہو جائے تو پھر اتفاق کی وجہ سے یعنی جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا ایک شعر ہے کہ وہ شعر بھی میرے ذہن سے نکل گیا، یا اس حوالے سے یہاں پہ ایک شعر ہے کہ ہر چند راہ میں کانٹے بچے ہوئے، ہر چند راہ میں کانٹے بچے ہوئے، جس کو تیری طلب تھی، جس کو تیری طلب تھی، گزرتا چلا گیا۔ مطلب یعنی شاعر کہنا یہی چاہتے ہیں کہ وہ شعر کو میں یاد کرنے کی کوشش کر لوں لیکن وہ بھول گیا ہوں۔ بہرحال تو شعر میں کہنا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے اور ہم کسی بھی قوم سے ٹکرا سکتے ہیں اور ہم اپنے ملک کو ترقی کی طرف گامزن کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم سب کو مل جل کر سوچنا ہوگا۔ تو اس حوالے سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس حوالے سے اس شعر کی تشریح ہو گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب اس شعر کی تشریح سے استفادہ کریں گے، لیکن اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ، مزید لوگوں کے ساتھ میرے چینل کی ویڈیو شیئر کرنی چاہیے۔ ایک فائدہ آپ کو ہو رہا ہے، ان کو بھی فائدہ ہونے دے تاکہ ان کو بھی کامیابی ملے، آپ کو بھی زیادہ نمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملیں گے تو ان کو بھی مل جائیں گے۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس چیز سے استفادہ ضرور کریں گے، استفادہ کا مطلب فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ مجھے بھی خصوص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا سے قابل ایمان کے ساتھ روزہ فرمائے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔